नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। क्या ताइवान चीन तनाज़ा तीसरी आलमी जंग का पेश खीमा होगा? तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ताइवान और चीन के दरमियान ज़बरदस्त फ़ौजी तनाव देखने में आ रहा है। इसको लेकर अक्सर मीडिया में तीसरी आलमी जंग के छिड़ने की पेश क़यासियाँ भी जारी है। नाज़रीन, आज हम इस तनाव की वजूहात और तीसरी जंग के आगाज़ का इम्कानात का जायज़ा लेंगे। ताइवान एक जज़ीरा है जो जनूबी चीन के समंदर से चीन की सरहद से 2103.3 किलोमीटर के फासले पर 180 किलोमीटर चौड़े आबनाए ताइवान में वाक़ है, जो जमहूरिया चीन के नाम से 1949 में चीन से अलहदा होकर अपनी शनाख्त की तगोदो में आज तक जद्दोजहद कर रहा है। 1949 में चिंग काई शेक ने माओ जे तंग की सुर्ख अफवाज रेड आर्मी से डर कर ताइवान भागकर अपनी हुकूमत ताइवान में क़ायम कर ली थी। उस वक्त चीन से 1.5 मिलियन तकरीबन 14% आबादी ताइवान को चिंग काई शेक के साथ नक़्ल मुक़ाम की थी। इस तरह ताइवान जमहूरिया चीन बन गया। इसका रकबा 36,000 मुरब्बा किलोमीटर से कुछ ज़ायद है। इसकी आबादी आज 23.45 मिलियन है। इस तरह ये दुनिया का सबसे गुंजान तरीन मुल्क है। इसके शुमाली मगरिब में चीन, शुमाल मशरिक़ में जापान और जुनूब में फ़िलिपाइन हैं। गो कि अक़वाम मुत्तहिदा के आज 193 ममालिक हैं, ताहम सिर्फ 14 ममालिक ही ताइवान को तस्लीम करते हैं और सदर मुक़ाम ताइपी में अपने सफ़ारत खाने क़ायम कर रखे हैं, जबकि दीगर 57 ममालिक ने मुकम्मल सफ़ारती ताल्लुक़ात की जगह पर कौंसल सतह के ताल्लुक़ात क़ायम किए हैं। हत्ता कि अमेरिका ताइवान से सफ़ारती ताल्लुक़ात नहीं रखता, बल्कि क़ानून की रूह से अमेरिका ताइवान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है। ये क़ानून ताइवान से ताल्लुक़ात का क़ानून कहलाता है, जिसका निफ़ाज़ अप्रैल 1979 से हुआ। इस क़ानून के मुताबिक अमेरिका ताइवान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए ज़िम्मेदार है। इसके अलावा ताइवान से तिजारती व तमद्दुनी ताल्लुक़ात भी इस्तेवार कर सकता है। ताहम ये क़ानून चीन के हमले की सूरत में फ़ौजी मदाख़लत का पाबंद नहीं, अलबत्ता फ़ौजी साज़ो सामान ताइवान को फ़राहम कर सकता है। जबकि जमहूरिया चीन कहलाने वाले ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल नहीं, ख़ुसूसन 1971 के बाद, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने अवामी जमहूरिया चीन (PRC) को तस्लीम कर लिया था। जबकि 1949 से 1971 यानी कि 22 बरसों तक ताइवान को चीन की निशिस्त हासिल थी। अक्टूबर 1976 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 26वें इजलास में क़रारदाद 2758 के ज़रिए अवामी जमहूरिया चीन (PRC) को चीन का वाहिद क़ानूनी वारिस व नुमाइंदा तस्लीम करते हुए चिंग काई शेक के नुमाइंदों को चीन की निशिस्त से बेदखल कर दिया। इसका मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा ताइवान को मुतलक़ मुक़्तदर मुमलिकत तस्लीम नहीं करता। इस तरह 1971 की अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के बाद से दोनों चीन के दरमियान तनाव में इज़ाफ़ा हुआ और चीन वाहिद चीन के मुतालबे पर आज तक अटल है। 1992 में इन दोनों इकाइयों के दरमियान आला ओहदेदारों की बातचीत के नतीजे में एक मसालिहत तय पाई थी। इस मसालिहत में वाहिद चीन के नज़रिए पर तो इत्तेफ़ाक़ी राय हुआ था, ताहम वाहिद चीन से मुराद क्या है, इस पर इख्तलाफ था। अवामी जमहूरिया चीन के मुताबिक अज़ीम तर चीन या वाहिद चीन में ताइवान भी शामिल है, चूँकि अवामी जमहूरिया चीनियों का वाहिद जायज़ नुमाइंदा है। लेकिन ताइवान की बरसर-ए-इक़्तिदार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) की 2016 से मुल्क की सदारत पर फ़ाइज़ टिसाई लिंगवेन ताइवानी कौम परस्ती की सख्त तरीन हामी हैं। इसलिए चीन के ख़तरे से निमटने के लिए फ़ौजी बजट
13.1 بلین ڈالر کے اضافے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور جاپان سے قربت کو لازمی سمجھتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 1979 کے ڈینگ زیاؤپنگ مصالحتی جذبے کے خلاف ایک ملک دو نظاموں کے چین کے تصور کو دہرایا ہے، جس کا اطلاق چین نے ہانگ کانگ اور مکاؤ پر کرتا ہے، جب سے کہ یہ خصوصی انتظامی علاقے بن گئے ہیں۔ اس اصول کو ہانگ کانگ کے معاملے میں چین اور برطانیہ کے درمیان بات چیت میں اس اصول کو اپنایا گیا تھا۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ تائیوان اپنے آپ کو ایک مقتدر اعلیٰ مملکت سمجھتا ہے، جبکہ چین کے مطابق تائیوان چین سے علیحدہ شدہ صوبہ ہے۔ اس لیے چین کی موجودہ قیادت تائیوان کے خلاف طاقت کے استعمال سے انکار نہیں کرتا۔ چین کے ایک ملک دو نظام کے فارمولے پر تائیوان عوام کو چین پر بھروسہ نہیں ہے، چونکہ 1997 میں چین کے 38 جنگی طیارے 21 اکتوبر کو چین کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر تائیوان کے فضائی حدود میں اڑان بھرتے ہوئے پورے تائیوان میں دہشت مچا دی۔ اس کے بعد چین نے 150 جنگی طیاروں کو تائیوان کے دفاعی فضائی منطقے میں تعینات کر دیے۔ اس کے بعد پھر ایک بار دوبارہ 56 چینی جنگی طیاروں نے تائیوان پر سے اڑان بھر کر پورے بین الاقوامی ماحول کو گرما دیا۔ تائیوان کو حکومت کے مطابق چین نے اس سال اکتوبر 9 تاریخ تک زائد از 600 مرتبہ تائیوان کے فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جبکہ گزشتہ پورے سال کے دوران 380 خلاف ورزیاں کی تھیں۔ چنانچہ تائیوان کے وزیر دفاع جنرل چک کیو چنگ کے مطابق چین کی جانب سے گزشتہ 40 برسوں میں اتنی زیادہ خلاف ورزیاں بہت ہی سنگین ہیں جسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ 1990 کے دہے سے تائیوان اپنی معاشی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق تائیوان کا برآمد کنندگان ملک کی 2019 کی فہرست میں 17واں مقام کا حامل تھا، جبکہ 2019 میں تجارتی اشیاء کی درآمدات میں بھی 17واں مقام تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر بھی زیادہ ہیں، جبکہ 2019 میں فی کس خام قومی پیداوار 25,909 امریکی ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ تائیوان کی کمپنیاں چین میں تقریباً 60 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہیں اور تقریباً 1 ملین تائیوانی شہری چین میں رہ رہے ہیں، اور چین میں سرمایہ کاری کرنے والے تائیوانیوں پر چینی کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کرتا۔ آج تائیوانی عوام کی اکثریت اپنے آپ کو علیحدہ قوم سمجھتی ہے، چاہے آزادی کا سرکاری اعلان ہو یا نہ ہو۔ اس کے برعکس چین کی حکومت اور عوام دونوں ہی تائیوان کو چین سے علیحدہ شدہ حصہ سمجھتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن دونوں حصے پھر یکجا ہو جائیں گے۔ ہانگ کانگ پر چین ایک ملک دو نظام کے اس فارمولے کا اطلاق اگرچہ کرتا ہے، تاہم تائیوان نے 1997 سے 2007 تک 10 برسوں میں ہانگ کانگ میں 218 خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ چنانچہ ہانگ کانگ کے عوام کو اظہار خیال کی آزادی کو سلب کر لینے کے علاوہ عدالتی نظام میں بھی چین کی مداخلت جاری ہے۔ حالانکہ ہانگ کانگ پر چین برطانیہ سے کیے گئے معاہدے میں 50 برسوں تک ہانگ کانگ کے کسی بھی نظام میں مداخلت نہ کرنے سے چین نے اتفاق کیا تھا۔ 2016 کے امریکی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد تائیوان کی صدر محترمہ ٹسائی لنگ وین نے ٹرمپ کو مبارکبادی کا فون کیا تھا۔ یہ واقعہ 1979 کے بعد سے پہلی بار ہوا واقعہ تھا۔ 2018 سے چین مسلسل بین الاقوامی کمپنیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ تائیوان کی کمپنیوں کو اپنے ویب سائٹ پر چینی کمپنیاں بتائیں، تاہم کسی کمپنی نے بھی اس پر عمل آوری نہیں کی۔ 2020 سے امریکہ کی تائیوان پالیسی ایک اور اہم موڑ لے آئی ہے کہ ٹرمپ نے تائیوان کے ساتھ کھڑے ہونے کی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ گزشتہ سال ستمبر میں امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران
چین تائیوان کے آبی پانیوں کے قریب سمندر میں فوجی مشقیں کی تھیں۔ اس سال نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے تائیوان سے تعلقات کو چٹان کی طرح مضبوط قرار دیا ہے۔ اس کے فوری بعد ماہ اپریل میں چینی جنگی جہاز مسلسل 2 دن تک تائیوان کے فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کی۔ اس کے جواب میں امریکی ایڈمرل جان ایکویلینو نے چین کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تائیوان امریکہ سے عام سمجھ سے زیادہ قریب ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صدر بائیڈن نے $1.8 بلین کے ہمہ اقسام کے ہتھیار تائیوان کو دینے کا اعلان کر کے چین کو حیرت میں ڈال دیا، جبکہ امریکی مشیر قومی سلامتی رابرٹ او برائن نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ چین تائیوان پر حملہ کرے گا۔ تاہم اس جزیرے کو مستقبل کے لیے قلعے میں تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ چین کے صدر ژی جن پنگ نے اس سال ماہ جولائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چین کے 1925 میں قیام کے صدر سالہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب تائیوان کو بھی چین میں شامل کر لیا جائے۔ مندرجہ بالا تجزیے کو دیکھتے ہوئے کیا ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ چین تائیوان پر حملہ کرے گا؟ اس کا جواب ہم رینڈ کارپوریشن کے سینئر تجزیہ کار ڈریگ گراسمین کے الفاظ میں دیکھیں گے۔ چین کی فوجی سرگرمیاں آئندہ 12 ماہ تک یوں ہی جاری رہے گی اور دونوں جانب سے تناؤ بڑھے گا۔ اس تناؤ کے ذریعے چین چاہتا ہے کہ امریکہ کی توجہ حاصل کرے۔ چین میں امریکہ تائیوان کے درمیان بڑھتے تعلقات سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ چینی پارٹی کا اثر تائیوان پر کبھی بھی نہیں رہا۔ در حقیقت تائیوان کی صدر محترمہ ٹسائی لنگ وین نے چین کے صدر کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر کی گئی تقریر پر صرف اتنا کہا کہ ہم دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم جوں کی توں حالت کو برقرار رکھیں گے اور کوئی بھی ہمارے لیے چین کی جانب سے طے شدہ راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ جبکہ تائیوان کے وزیر دفاع جنرل چک کیو چنگ کے مطابق چین 2025 سے قبل تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، چونکہ 2024 میں تائیوان میں صدارتی انتخابات ہوں گے۔ چونکہ صدر ٹسائی کی دوسری میعاد مکمل ہو رہی ہے اور نائب صدر ولیم لائی چنگ ٹے ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی DPP کے امیدوار ہوں گے اور وہی منتخب بھی ہوں گے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تائیوان کو آزاد ہوئے 72 سال ہو رہے ہیں۔ اس دوران کئی نسلیں پروان چڑھی ہیں مخالف چینی ذہن کے ساتھ۔ ایسے میں چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے 14 اکتوبر کے اپنے ادارے میں لکھا کہ تائیوان کے دفاع کی صورت میں امریکی افواج کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کہا کہ آبنائے تائیوان اب چینی فوج کے دسترس میں ہیں۔ چنانچہ تائیوان امریکہ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، چونکہ امریکہ صرف جیو پولیٹیکل حربے استعمال کر رہا ہے اور چین کے عروج کو روکنا اس کا مقصد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ چین کی فوجی طاقت میں 2010 کے مقابلے میں 2020 میں 76% کا اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ چین نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ تائیوان کے دفاع کے لیے اپنے بحریہ اور فضائیہ کو بھیجتا ہے تو یہ بات امریکی افواج کے لیے موت کا باعث ہوگی۔ چہارشنبہ 13 اکتوبر کو گلوبل ٹائمز نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تائیوانی عوام کو نیست و نابود کرنے کی دھمکی دی ہے، جیسا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو دی تھی۔ اخبار نے علیحدگی پسندی کے خلاف یہ بات محض ایک گفتگو ہی نہیں بلکہ اخباری قطعی حل کے ذریعے مسئلہ تائیوان کو حل کرے گی، گویا گلوبل ٹائمز نے ہٹلر کی زبان کو دوبارہ دہرایا ہے۔ تاہم چین اگر تائیوان پر کبھی بھی حملہ کرتا ہے تو کیا یہ تیسری جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ یہ کہنا آج قبل از وقت ہوگا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم